अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं 365 और 365 में इस वक्त मैं मौजूद हूं मुदस्सर इकबाल एक नए ऐसे प्रोग्राम के साथ जिसमें बात होगी फैक्ट्स पर, हकायक पर, सच्चाई पर, क्योंकि डिसइंफॉर्मेशन और फेक न्यूज़ की दुनिया इस वक्त बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और क्या खबर गलत है, क्या सही है, क्या सच है, क्या झूठ है, तमीज़ करना मुश्किल होता जा रहा है। और आज हम आपको फैक्ट मैटर्स प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, क्योंकि अब हकायक पर मबनी, सच्चाई पर मबनी खबरें देकर और फैसला फिर आपने करना है इन खबरों पर, उन बातों पर कि हकायक क्या थे, बतलाए क्या जा रहे हैं। और आज का प्रोग्राम, पहले प्रोग्राम में ही सबसे पहले आज की खूबसूरत और बड़ी और पाकिस्तानियों के लिए एक खुशी की खबर है। ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रखेज़ है, साकी इकबाल ने कहा था। और नाज़रीन, पाकिस्तान बिलाखिर 32 साल बाद ओलंपिक्स मुकाबलों में मेडल जीतने में कामयाब हो गया। मियां चन्नू से ताल्लुक़ रखने वाले अरशद नदीम ने जेवलिन फेंका तो पूरे मुल्क की निगाहें उन पर मरकूज थी। वो कौम की उम्मीदों पर पूरा उतरे और जेवलिन को 92.97 मीटर दूर फेंक कर नया आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया। ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि 40 सालों में पहला मौका होगा जब ओलंपिक्स के मैदानों में पाकिस्तानी तराने की धुन गूंजेगी। अगर हम गुज़श्ता कुछ सालों में अरशद नदीम की कारकर्दगी पर नज़र डालें तो उन्होंने महदूद वसाइल के बावजूद टोक्यो ओलंपिक्स में 5वें नंबर पर आने के बाद पाकिस्तान को कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जितवाया, एशियन गेम्स में सिल्वर मेडल और इस्लामिक सॉलिडेरिटी गेम्स में गोल्ड मेडल अपने नाम किया। अरशद नदीम की जीत ने कौम का सर यकीनन फ़ख्र से बुलंद कर दिया। 32 साल बाद खेलों के सबसे बड़े मुकाबले यानी कि ओलंपिक्स में नाज़रीन पाकिस्तानी तराना गूंजेगा और सब हिलाली परचम सरबलंद होगा, जिसका तमाम तर क्रेडिट अरशद नदीम को जाता है। कहा जाता है कि हार यतीम होती है और जीत के 100 वारिस बन जाते हैं। ऐसे ही अब अरशद नदीम की शानदार कामयाबी का क्रेडिट लेने के लिए सब कोशा है। बिलाशुबा पंजाब की माजी की हुकूमत को इस बात का क्रेडिट ज़रूर जाता है कि 2012 में एक स्पोर्ट्स फेस्टिवल का इनेकाद किया गया जिसमें अरशद नदीम ने शिरकत की और इसे एक प्लेटफॉर्म मुहैया हुआ। लेकिन यह भी तल्ख हकीकत है कि ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले अरशद नदीम के पास अभी कुछ अरसा पहले तक आलमी मयार का जेवलिन भी नहीं था और इसे बैनुल-अक़वामी मयार के कोई भी सहूलियात दस्तयाब भी नहीं थी। हुकूमतों की जिम्मेदारी होती है कि कौमी वकार के लिए खेलों में सरमायाकारी करे और ऐसा टैलेंट तराशे जो मुल्क को बैनुल-अक़वामी प्लेटफॉर्म्स पर रिप्रेजेंट करें और मुल्क के लिए एजाज़ात जीतें। इन एथलीट्स को वो तमाम सहूलियात दे कि उनको इस काबिल बना सके कि वो आलमी सतह पर मुकाबला कर सकें। हुकूमतें बिल्कुल अरशद नदीम की कामयाबी का क्रेडिट लें, लेकिन इसी ओलंपिक में पाकिस्तान की नुमाइंदगी न होने और हॉकी जैसे खेल के जवाल पर भी तवज्जो दे। हुकूमत अरशद नदीम का क्रेडिट ले, लेकिन ऐसी पॉलिसी साजी करे कि अगले ओलंपिक्स में पाकिस्तान कम अज कम 10 तमगे जीतने की पोजीशन में हो। साथ ही साथ नाज़रीन, अरशद नदीम ने कौम की नुमाइंदगी की है, किसी मखसूस जमात की नहीं की। आज ओलंपिक्स के मैदानों में जो तराना गूंजेगा वो पाकिस्तान का होगा, किसी सियासी जमात का नहीं। आज जो सब्ज़ हिलाली परचम लहराया जाएगा वो पाकिस्तान का होगा, किसी सियासी जमात का नहीं। इसलिए कौम ऐसे मौक़े तक़सीम की बजाय इत्तेहाद का मुज़ाहरा करे। यही आज प्रोग्राम के आगाज़ में हम बात करने जा रहे हैं और सेलिब्रेट कर रही है पूरी कौम कि ओलंपिक्स में एक शानदार गोल्ड मेडल पाकिस्तान को एक तवील अरसे के बाद नसीब हुआ। हम बात करेंगे, हमारे साथ इस वक्त पाकिस्तान हॉकी टीम के साबिक कप्तान रेहान भट्ट साहब मौजूद हैं। रेहान भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बड़ा अच्छा लगता है साथ ही खिलाड़ी कोई कामयाबी समेटे किसी भी खेल में, जब आप कामयाब होकर आए उसको सेलिब्रेट किया गया। आज जेवलिन थ्रो अरशद नदीम कामयाब हुए हैं, क्या जज्बात एक खिलाड़ी होने की हैसियत से कि इतनी ज़बरदस्त किस्म की कामयाबी मिले? थैंक यू सो मच। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है और आप अभी ये बात कर रहे थे कि 40 साल के बाद जो है वो तराना ओलंपिक मैदान में पाकिस्तान का तराना गूंजेगा, तो आप यकीन करें कि मेरे गूज बाम्स हो गए हैं कि मुझे अभी भी वो फीलिंग्स आती हैं कि जब हम लोग खेलते थे और ग्राउंड में खड़े होके, बेशक वो ओलंपिक्स गेम हो या कोई भी इवेंट हो, जब पाकिस्तान का तराना किसी बाहर के मुल्क में बजता है, स्पेशली इंडिया में बजता है, तो फिर एक अजीब ही एक
اسے آپ کہتے ہیں نا فیلنگز ہوتی ہیں. تو یہ تو ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے ارشد ندیم کی. اس کو ہم جتنا بھی اپریشیٹ کریں ارشد ندیم کو وہ کم ہے, بیکاز آف اگر کسی پلیئر سے آپ اس جذبات پوچھتے ہیں کہ اولمپکس کا گولڈ میڈل جیتنا اور وہ بھی ایسے جیتنا کہ دنیا کے ریکارڈ توڑ دینا, تو اس سے بڑی اچیومنٹ پاکستان کے لیے نہیں ہو سکتی ہے کہ جو ارشد ندیم نے کیا. لیکن بات وہیں پہ آتی ہے, یہ ارشد ندیم ہمارا ہیرو ہے. آج وہ پاکستان کے لیے گولڈ میڈل لے کے آیا, اس نے عالمی ریکارڈ بنا دیا. اسی طرح ہمارے پاس ایک سہیل عباس پڑا ہوا ہے ہاکی میں, جس نے دنیا کا ہائیسٹ گولڈ ریکارڈ ہے اور بالکل ورلڈ ریکارڈ ہولڈر ہے. وہ ہم سڈنلی ایک مہینے کے لیے ہمیں جنون آتا ہے, ہم ہیرو بنا دیتے ہیں. جب ہم ہیرو بنا دیتے ہیں, ان کو وہ ورلڈ ریکارڈ بنا دیتے ہیں, تو سڈنلی پھر 5-7 مہینے بعد ہم اس کو بھول جاتے ہیں. اور بھائی جان یہ ہمارا اچھا ریحان بٹ صاحب, آپ نے ایک بڑا زبردست جملہ کہا کہ ہم ہیرو بنا دیتے ہیں پھر بھول جاتے ہیں. یہ جو ہیرو بننا اپنی محنت سے, مطلب کہ آپ ہاکی ٹیم میں آ رہے ہیں, آپ بہت اچھے رنر بن رہے ہیں, آپ نسیم حمید کی طرح کو کامیابی لے رہے ہیں, آپ ارشد ندیم کی طرح کامیاب ہو رہے ہیں, آپ شاہ حسین کی طرح اولمپک میں اپنا کانسی کا تمغہ حاصل کر رہے ہیں, لیکن اس کے بعد اس کا تسلسل کرنا یہ بورڈز کی ذمہ داری ہوتی ہے, اسپورٹس بورڈ کی یا حکومتوں کی ذمہ داری ہوتی ہے. یہ تسلسل کہاں ٹوٹتا ہے کہ ہم اس کو برقرار نہیں رکھ پاتے, ایک نیا شاہ حسین نہیں پیدا کر پاتے ہیں, نیا محمد یوسف نہیں آ پاتا ہے, نیا شہباز سینئر یا ریحان بٹ نہیں ہوتا, سہیل عباس نہیں ہوتا, کیا وجہ ہے؟ دیکھیں آپ کی بات بالکل بجا ہے, اور میں تو جتنی دیر سے جب سے میں ہاکی کھیل رہا ہوں, ہاکی کے اندر ہوں, اسپورٹس کے اندر ہوں, میں نے تو ایک ہی چیز دیکھی ہے, صرف اور صرف نگاہ دور نہ دوڑائیں. آپ اپنے پڑوسی ملک کی طرف نگاہ دوڑائیں گے نا, تو سچن تندولکر کوئی اتنا بڑا پلیئر نہیں ہے جتنا بڑا پلیئر انڈیا نے اس کو بنایا, اس نے اپنا ہیرو بنایا, اس نے اپنا مینٹور بنایا. وہ بناتے ہیں, ٹھیک ہے. اور ہم یہاں پہ ہمارے پاس سچن تندولکر سے بڑے بڑے پلیئرز ہیں. آپ سعید انور کا نام لیں تو وہ کم پلیئر تھے, اگر آپ وسیم اکرم کا نام لیں وہ کم پلیئر تھے, اگر آپ اب تو خان صاحب انضمام الحق کا بہت بڑا اسی دور میں, جب تندولکر اسی دور میں انضمام اور بڑا دونوں کا ایک لمبا طویل عرصہ چلا ہے. تو ہمارے جو یہاں پہ ہم بیسیکلی ایز اے قوم جو ہے نا, ہم اپنے ہیروز کو ہیروز رہنے نہیں دیتے. آج اگر ارشد ندیم یہ میڈل جیت کے آیا ہے, آپ ہمارے میں سے ہی کوئی لوگ ایسے ہوں گے جو آنے والے 1 سال یا 1.5 سال کے بعد اسی پہ تنقید کریں گے. لیکن بات صرف اتنی ہے کہ یہ ایک ہسٹری بنا گیا ہے وہ, اور جب کوئی چیز ہسٹری کوئی پلیئر یا کوئی بندہ ہسٹری بنا دیتا ہے نا, تو اس کے اوپر تنقید نہیں ہوتی. لیکن ہم واحد ایسی قوم ہے کہ ہم اسی بندے کے اوپر پھر تنقید کریں گے اور اپنے ہیرو کو ہی ذلیل کریں گے. یہ چیزیں ہمارے اندر سے ختم جب تک نہیں ہوں گی, ہمیں ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. بیسیکلی پرابلم پتہ ہے کیا جی, آج کل کی جو ینگ اور یوتھ جنریشن ہے نا, یہ شارٹ کٹ جو ٹک ٹاک ہے, یہ جو آپ سوشل میڈیا پہ انسٹاگرام کی ریلز دیکھتے ہیں, یہ شارٹ کٹ ڈھونڈ کے نا یہ مشہور اور وہ ہونے والے لوگ ہیں کہ جو میں اس کو کہتا ہوں جھوٹی شہرت. یہ انہوں نے کسی پاکستان کے لیے کوئی کام کر کے یہ شہرت حاصل نہیں کی ہے. وہ ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے یا چیزوں سے یہ مشہور ہوئے ہیں لوگ, اور اب جو ریئل ہیروز ہیں ان کو لوگ بھول کے تمام ہماری جو جنریشن ہے وہ ٹک ٹاک, میں اگر بات کرتے ہیں, میرا اپنا بیٹا وہ ان کا فین ہے, وہ کسی بھی پلیئر کا فین نہیں ہے, کیونکہ وہ آج کل جو چیزیں چلتی ہیں وہ انہی کو دیکھیں گے. لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کے بھی صاحبزادے آپ کی طرح گراؤنڈ میں بھاگتے ہوئے فارورڈ لائن میں جائیں تو ریحان بٹ کی طرح جو ہے وہ نظر آئے. لیکن ریحان بٹ صاحب, آپ کی خودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پاکستان ہاکی کے حوالے سے, ہم ایک طویل عرصے سے اولمپک میں ہی کوالیفائی نہیں کر پا رہے ہیں, باقی تو بہت دور کی بات ہے. کیا وجہ ہے؟ ٹیلنٹ تو ویسا ہی ہے جیسے ہم حسن سردار کے یا سمیع اللہ کے دور کے دیکھ رہے ہیں, اس کے بعد شہباز سینئر جونیئر کے دور کی بات کرتے ہیں, پھر آپ لوگوں کا, سرور کا, آپ کا, سکلین کا دور ہے. تو یہ اب آہستہ آہستہ ہم نیچے آئے. اذلان شاہ میں ایک بڑی زبردست قسم کی ہم نے پرفارمنس دیکھی اور کمال پرفارمنس دیکھی. یہ وجہ کیا ہے؟ لڑکوں کے ٹیلنٹ کا مسئلہ ہے یا بورڈ کا کوئی ایشو آپ ہاکی فیڈریشن کا ہے, حکومتی سرپرستی نہیں؟ وجہ کیا ہے کہ ہم اولمپک سے ہی باہر ہو گئے؟ آپ نے اپنے انٹرو میں ایک بڑی پیاری بات کی تھی کہ آج کل جو سچ ہے نا اس کو سامنے لانا بڑا مشکل ہو چکا ہے, اور جھوٹ جو ہے اس کی گردش جو ہے نا, جو چیزیں ہیں وہ اب بہت مشکل
چیزیں ہو چکی ہیں کہ جو صحیح اچھی خبر ہے یا سچی خبر ہے اس کو کیسے بتایا جائے. میں آپ کے پلیٹ فارم کے ذریعے ہاکی کے بارے میں بات کرتا ہوں اور بڑی سمپل بات ہے. آپ مجھے یہ بتائیں, پاکستان پچھلے 3 اولمپک گیمز میں پارٹیسپیٹ نہیں کر پایا. ہر 4 سال کے بعد اولمپک گیمز آتی ہیں. 12 سال پاکستان اولمپک گیم میں کوالیفائی نہیں کر پایا. لاسٹ اولمپک گیمز لنڈن 2012 جو ہمارا بیچ تھا, جو میں لاسٹ اولمپکس میں کھیلا ہوں 2012 میں, اس کے بعد ہاکی نے اولمپکس میں کوالیفائی نہیں کیا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ کسی نے یہ چیز دیکھی ہے کہ ان 12 سالوں میں یا 18 سالوں میں کون لوگ بیٹھے تھے پاکستان ہاکی فیڈریشن میں؟ کسی نے ان کا احتساب کیا؟ کسی نے ان سے پوچھا کہ یہ 12 سال سے پاکستان کی ہاکی جو ہے وہ کوالیفائی نہیں کر پا رہی ہے؟ اور آپ صرف پچھلا ڈیٹا اٹھا کے دیکھ لیں گے نا ان 12 سالوں کا, تو وہی لوگ گھوم پھر کے آ کے بیٹھتے ہیں جنہوں نے ہاکی کو تباہ کیا. اور آج میں یہ آپ کے پلیٹ فارم کے ذریعے بات کر رہا ہوں کہ بھائی جان, اگر ریحان بٹ, سلمان اکبر, ثقلین, سہیل عباس, وسیم, اگر ان لوگوں نے ہاکی کھیلی ہے نا, اب ان کا دور ہے. آپ باہر سے کوچ منگوا کے 40-40 لاکھ دیتے ہیں. ہم لوگوں اب 94 والا ٹائم گزر چکا ہے. جو ورلڈ کپ ہم 94 میں جیتے تھے نا ہاکی کا, اب وہ بیچ کا ٹائم گزر چکا ہے. اب وہ بیچ صرف وہ آپ دیکھ لیں, وہی گھوم پھر کے آگے ایڈمنسٹریشن میں بیٹھتے ہیں. اور پچھلے 12 سال سے ہم اولمپک کوالیفائی نہیں کر پا رہے. میں کہتا ہوں آپ کو, مجھے تمام فیسلٹیز دیں, مجھے 2 سال دیں. اگر 28 کے اولمپکس میں پاکستان ٹیم کوالیفائی نہیں کرے گی, ریحان بٹ کبھی ہاکی میں نہیں آئے گا. یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. یہ بہت وقت کے ساتھ بدلتے ہوئے تقاضوں میں نئے جو ہم ہیں ان لوگوں کو لانا بڑا ضروری ہے. ریحان صاحب, آپ سابق کپتان رہے ہیں, تمام تر چیزیں, لیکن آپ کی بڑی عمدہ بات ہے کہ پاکستان میں ٹیلنٹ ہے, لیکن وہ گھوم پھر کے جو سیاستیں ہیں, گروپ بندیاں ہیں, اس کے شکار ہو کر ہم آج اس نہج پر ہیں. لیکن اس کہتے ہیں کہ ایک ہبس کے ماحول میں ایک تازہ ہوا کا جھونکا اگر کھلا ہے ارشد ندیم کی صورت میں, تو وہ اس کو ہی برقرار رکھتے ہوئے آگے پاکستان کے تمام کھیل جتنے بھی ہیں جو اولمپک کا حصہ اس پر کام کرنے اور سر فہرست ہاکی پر بات کرنے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ ریحان بٹ صاحب, ہمارے ساتھ پاکستان ہاکی ٹیم کے سابق کپتان موجود تھے. اور سب سے اہم ناظرین جو ہے وہ بات ہے کہ اس وقت ارشد ندیم جو کامیابی سمیٹی ہے, میں یہ بتا سکتا ہوں بلا شبہ کہ پنجاب کے چھوٹے سے علاقے سے نکل کر اور ایک گاؤں میں کے سکولز میں پریکٹس کرتے ہوئے یہاں پہنچنا یہ خواب ہو سکتا ہے جو اب تعبیر کی صورت میں نظر آ رہا ہے. رشید ساقی صاحب موجود ہیں, ان کے پہلے کوچ جو تھے ارشد ندیم کے اس وقت. رشید ساقی صاحب بہت شکریہ آپ کا. کیسے پتہ چلا کہ ایک ہیرا ہو سکتا ہے اس پتھر میں سے تراش خراش کر کہ ارشد ندیم گولڈ میڈلسٹ ہو سکتا ہے, ارشد ندیم اولمپک کا چیمپئن ہو سکتا ہے؟ کیسے نظر آیا یہ بات؟ آپ کی ہیرے کی بات کے لیے تو میں ایک شعر کہہ سکتا ہوں, اس کے بعد بات آگے بڑھاؤں گا کہ جو بھی آیا مجھے ٹھوکر سے نوازا ہوتا اس نے, میں تو پتھر تھا مجھے کوئی اٹھاتا کیسے. یہ تو آپ نے اٹھایا نا رشید ساقی صاحب, پھر آپ نے اٹھایا, پرکھا, کیسے پتا چلا کہ اس پتھر کے اندر ایک ہیرا ہے؟ میں اپنا پنجاب ایتھلیٹک ایسوسیشن کا ممبر تھا اس وقت, اور ڈسٹرکٹ خانے وال کا میں پریزیڈنٹ تھا ایتھلیٹک ایسوسیشن کا, اور نیشنل گیم کا میں ٹیکنیکل آفیشل بھی تھا ایتھلیٹکس کا. صحیح. تو میں نے میاں چنو میں اپنی پاکٹ سے اپنے خرچے سے ایونٹ کروایا کرتا تھا اسکولوں کے, جو اسکولوں کے اسٹوڈنٹ تھے ان کے, لڑکیوں کے اور لڑکوں کے بھی کرواتا تھا. اچھا. تو میں نے 2011 میں ایک ایونٹ کروایا جونیئر لڑکوں کا اسکولوں کا. اس میں ارشد ندیم نے تقریباً 5-6 گیمز میں حصہ لیا, جس میں وہ جیولن بھی تھا, شارٹ پٹ بھی تھا, ڈسکس تھرو بھی تھا, ہیمر بھی تھا, اور اس نے لانگ جمپ بھی کیا, ہائی جمپ بھی کیا. تو اس میں اس نے 2 گولڈ کیے, جیولن کا اور اپنا شارٹ پٹ کا. صحیح. تو جب میں نے اس کو دیکھا, اس کی 14 سال عمر تھی اس وقت 2011 میں, تو میں نے اس کی ہائٹ دیکھی, اس کے لمبے بازو اس وقت دیکھے میں نے. تو میں نے کہا بھی اگر یہ لڑکا, اس کی مناسب ٹریننگ ہو تو یہ انٹرنیشنل سطح پہ پاکستان کا نام روشن کر سکتا ہے. صحیح. تو اس کے بعد پھر میں, اس کے والد صاحب اس کو میرے پاس لے کے آئے, تو اس کو ارشد ندیم کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیا کہ آج کے بعد آپ کا یہ بیٹا ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, انشاءاللہ میں اس کا خیال رکھوں گا. تو اس کے بعد پھر 2005 تک میں نے اس کی ٹریننگ کی,
مختلف مقابلہ جاز میں جو اچھا ساقی صاحب کتنا اس وقت تو بالکل نیشنل لیول پر آپ ٹرین کروا رہے تھے، اتنی دور تک آپ کو لگا کہ یہ واقعی 90 پلس میں پھینک جائیں گے؟ پہلے بھی 90 پلس پھینک چکے، اب تو 92.97 پر آیا. سوچا تھا کہ یہ واقعی کوئی ورلڈ ریکارڈ بھی بنا سکے گا، یا سوچا کہ ٹھیک ہے انٹرنیشنل پلیئر تک تو میں لے جاؤں گا؟ دو باتیں، میں نے اس کی 8 سال پہلے شادی قرار پائی تھی گھر والوں نے جی، تو میں نے ارشد سے کہا ارشد یار ابھی شادی نہ کرواؤ، اولمپک کے بعد شادی کروا لینا. اچھا تو آپ شادی میں بھی رکاوٹ رہے ہیں؟ 8 سال پہلے کا میں کہ اولمپک کھیلنے کے بعد شادی کروا لینا، تو مگر ان کے گھر کے مسائل ایسے تھے بھی شادی جو وہ ہوئی تو اللہ نے خیریت کی، بیٹی ہوئی پہلے، تو بیٹی کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس کو 4 چاند لگائے. صحیح. تو یہ اس وقت جب میرے پاس آیا تھا تو میں نے اس کی پھر ٹریننگ جو اپنے میاں جنم میں اتنا کوئی معیاری گراؤنڈ بھی نہیں تھا، تو ادھر ساز و سامان بھی جوگر وغیرہ بھی ادھر جو ریسز کے جوگر سے مل جاتے ہیں، مگر وہ دوسرے نیل والے جیولن کے وہ ان کے آگے پیچھے نیل ہوتے ہیں، وہ ادھر کہیں نہیں تھے. صحیح. تو وہ میں نے لنڈا بازار سے لاہور سے ڈھونڈے، بڑی مشکل سے، بڑا اس کا پیر تھا ذرا، تو اس کے ساتھ پھر میں اس کی ٹریننگ بھی جاری رکھی. میں نے اس کو دوسری گیمیں چھڑوا کے ساری، تو پھر صرف جیولن میں نے کہا آپ کا لمبا قد ہے، لمبے ہاتھ ہو، آپ انشاءاللہ جیولن میں ورلڈ میں جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے میرا وہ خواب، یہ آج سے میں نے 10 سال میں پہلے بھی ایک بات کی تھی، میں نے کہا جی انشاءاللہ یہ ارشد ندیم 95 میٹر کا تھرور ہوگا. صحیح. تو اللہ تعالیٰ نے وہ بات میری. اچھا رشید ساقی صاحب، ایک چیز جو ہے اب پاکستان میں کرکٹ کی طرف زیادہ ہے توجہ بھی زیادہ ہے، سارا جو جتنا بھی اسپانسرشپ ہے وہ بھی زیادہ ہے. جب یہ کھلاڑیوں کی ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے، یہ ایک مخصوص غذا ہوتی ہے، مخصوص قسم کی ایکسرسائز ہوتی ہیں، ان کو ایک پورا کہتے ہیں اسپانسرشپ نہ ہو تو انٹرنیشنل لیول کے تو بہت دور کی بات، نیشنل لیول کے پلیئر بھی نہیں بن پاتے. تو یہ کیسے ممکن ہوتا ہے کہ ارشد ندیم جیسے پلیئر ہوں اور ان کی خوراک، ان کی چیزیں کیسے پوری کر پائیں کہ گھر کے بھی حالات ویسے نہ ہوں؟ تو یہ بات یہ تھی نا کہ میں نے 3 سال پہلے ادھر لاہور میں ہماری میٹنگ ہوئی تھی ادھر وزیر اعلیٰ ہاؤس میں، تو میں نے وہاں بات کی. میں نے کہا بھی آپ نے اگر کبڈی کا کھلاڑی کو ڈھونڈنا ہو تو آپ گاؤں میں جائیں گے، لاہور میں تو نہیں ہے کبڈی کے کھلاڑی، یا اسلام آباد کراچی میں نہیں ہے کبڈی کے کھلاڑی، آپ کو گاؤں میں ملیں گے. بالکل. اسی طرح ایتھلیٹکس کے کھلاڑی جو ہے، ایتھلیٹکس کا ٹیلنٹ جو ہے یہ چھوٹے شہروں میں یا گاؤں میں ہوگا. لاہور میں تو میں نے کہا بھی ادھر تو خالص دودھ نہیں ملتا، ادھر آٹا وہ تھیلے کا ملتا ہے. جو کھلاڑیوں کی بنیادی خوراک ہے نا وہ دودھ ہے، اور اس کے بعد جو دیسی گندم کا آٹا ہے، تو سبزیاں وغیرہ. ادھر تو میں نے کہا لاہور یہ چیزیں خالص نہیں ہے، دیہاتوں میں تو مل جاتی ہیں. تو یہ ارشد ندیم کی خوراک جو تھی نا یہ زیادہ پسند کرتا ہے اس کو، دال کو، سبزی کو، سیلڈ کو، یا بیف کو زیادہ پسند کرتا ہے، مٹن کو بھی کرتا ہے، مگر چکن کو بالکل نہیں، چائے بالکل نہیں پیتا، کولڈ ڈرنک بالکل نہیں پیتا. تو یہ اس کی خوراک بھی، اور چپاتی یہ پسند کرتا، اور اس کے علاوہ رائس بھی نہیں کرتا. صحیح. تو ماشاءاللہ اس کی ایک چیز ساقی صاحب میں یہاں پر آپ سے جاننا چاہوں گا، یہ اب بہت زیادہ بات کی جا رہی ہے کہ کروڑوں میں ایک ہی ارشد ندیم ہوتا ہے، جیت گئے ہیں وہ، اپنی اس کی محنت بھی تھی، اس کی باڈی بھی تھی، اس پر آپ لوگوں کے پہلے آپ استاد تھے، بعد میں سلمان صاحب اس کے کوچ ہوئے، اور وہ آج جیت گیا. یہ کروڑوں میں کوئی ایک آدھ ہوتا ہے، کیا واقعی کروڑوں والی بات ہے، یا ہم کوئی اکیڈمی، کچھ چیزیں پاکستان میں بنے، حکومتی سرپرستی ہو تو یہ پوری کھیپ ارشد کے بعد وہ بن سکتی ہے اور بیک ٹو بیک ہم ایسے چیمپئنز پیدا کر سکتے ہیں؟ کیا ممکن ہے؟ ہاں بالکل، کیوں نہیں. پاکستان میں ٹیلنٹ اتنا ہے کہ ہمارا چھوٹا سا شہر ہے، اس میں بھی نیشنل لیول کے، انٹرنیشنل لیول کے بچے ادھر میاں چنو میں مل سکتے ہیں. مگر ڈھونڈنے کے لیے ایک نیت آپ کی ٹھیک ہو اور حکومت سرپرستی کرے. حکومت کے علاوہ جو پرائیویٹ ادارے ہیں، بڑے بڑے فیکٹریوں ملوں والے، اس کی میں مثال ایسے دیتا ہوں بھی آج سے 80-90 سال پہلے مہاراجہ پٹیالہ نے رستم زمان گاما پہلوان کی سرپرستی کی، اس کو معاشی طور سے بے فکر کیا، اس کے سارے خرچہ خراجات وہ مہاراجہ پٹیالہ کرتے تھے. تو اس مہاراجہ پٹیالہ کے سرپرستی کی وجہ سے رستم زمان
ساری دنیا کا جو رستم تھا وہ غلام محمد مطلب یہ ہے کہ ملٹی نیشنل کمپنیز جو اس ملک میں ہیں ان کو بھی چاہیے باقی ٹیلنٹ کو بھی سپورٹ کرنا. جو نیشنل کمپنیز ہیں ان کو بھی چاہیے کہ پاکستان کے ایتھلیٹکس کو, باقی جتنے بھی ایتھلیٹس ہیں ان کو پوری طرح سے سپورٹ کیا جائے, تب کامیاب ہو سکتے. لیکن ایک چیز میں آپ سے صاحب جاننا چاہوں گا, اب کامیابی ہو گئی ہے, کہا جاتا ہے کہ ورلڈ ریکارڈ بھی بن گیا نا اولمپک کا, یہ اس سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتا ہے؟ اب کیا اس پہ بھرپور قسم کے انعامات کی, سب چیزوں کی برسات بھی ہو جائے گی؟ اب اگلا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا عمل ہونا چاہیے گورنمنٹ کی جانب سے کہ باقی ایتھلیٹکس پر کیا واقعی میں نے انٹرو میں بھی بات کی تھی کہ ہم 10 میڈل جیت سکتے ہیں اگلے 5 سال میں, کیا اس پوزیشن میں ہو سکتے ہیں کہ ہم 10 میڈل جیت لیں؟ اس کے لیے نیت کا صاف ہونا چاہیے. جو ہمارے ادھر سپورٹس کے اکابرین ہیں وہ لاہور میں, اسلام آباد میں, کراچی میں, جہاں بھی ہیں, وہ اپنے دفاتر سے نکلیں گے, اسی کمروں سے نکلیں گے تو پھر وہ دیہاتوں میں جائیں گے تو وہ ٹیلنٹ ڈھونڈیں گے. یہ 12, 13, 14 سال کی عمر کے جو کھلاڑی لڑکے ہیں, لڑکیاں ہیں, یہ دیہاتوں میں ہیں. دیہاتوں کے لڑکے اور لڑکیاں جفاکش ہوتی ہیں. صحیح. تو اگر یہ وہاں سے نکلیں اور اپنے کھلاڑی کو ڈھونڈیں تو کیوں نہیں اپنا پاکستان کا اولمپک میں 5-10 میڈل جیت سکتا ہے. اس کے لیے جو سب سے بڑی میری کمزوری ہے کہ ادھر سکولوں میں جو کوالیفائڈ جو ہے نا وہ پی ٹی آئی مقرر کرتے ہیں, ڈی پی مقرر کرتے ہیں, وہ کوالیفائڈ نہیں ہوتے. بالکل. ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ابھی ڈسکس کیسے پھینکنی ہے, گولا کیسے پھینکنا. یہ بڑا ضروری ہے کہ گراس روٹ لیول پر ہی ایتھلیٹکس کے لیے ایک زبردست قسم کے کوچز تعینات ہوں جو ہیں, ان کو لگایا جائے تو میرا خیال ہے کہ ہم اوپر ٹیلنٹ جو ہے وہ بہترین نیشنل لیول پر وہ لے آئیں گے. بہت شکریہ. رشید ساقی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, پہلے کوچ ہیں ارشد ندیم کے, اور ارشد ندیم کی کہانی کہ کیسے ان کے والد ان کو لے کر آئے, کیسے یہ پتھر سے ہیرا نکلا اور آج وہ ہیرا پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے اور پوری دنیا میں اس وقت پاکستان کی پہچان کے طور پر ارشد ندیم کا نام لیا جا رہا ہے, کیونکہ اولمپک میں گولڈ اور ورلڈ ریکارڈ دونوں بنے ہیں. اور یہی خوبصورتی اور یہی اچھی خبر جو ہے وہ پاکستانیوں کے لیے کل سے لے کر آج پچھلے تقریباً 22 گھنٹوں سے خوشی ہی خوشی منائی جا رہی ہے. اور کھلاڑیوں کے لیے جب جیت ہوتی ہے تو دیگر کھلاڑی اس شاید باقی قوم سے زیادہ خوش نظر آ رہے ہوتے ہیں, کیونکہ اس کھیل کی اس محنت کا وہ خود سے عملی مظاہرہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ پاکستان کے ایک بہت بڑے لیجنڈ اور پاکستان کے سپر سٹار سرفراز احمد سابق کپتان وہ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. سرفراز صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. یہ اس وقت جو خوشی ہے پوری قوم میں یہ ہمیں نظر آتی جب ہم ورلڈ کپ, چیمپئنز ٹرافی کرکٹ میں لے کر آتے ہیں. ایک جیولن پھینکا گیا, ورلڈ ریکارڈ بنا اور پوری قوم ویسے خوش ہے. ایک تو کھیل جوڑ دیتا ہے پورے کا پورا, لیکن جو خوشی ہوتی ہے یہ کہا جاتا ہے سپورٹس مین اور زیادہ خوش ہوتے ہیں. آپ کے کیا جذبات ہیں؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو آپ کے تمام چینل کو دیکھنے والے ناظرین کو اور آپ کو میری طرف سے السلام علیکم. وعلیکم السلام سرفراز. اور دیکھیں سر, بہت زیادہ خوشی ہے اور ہم لوگ کل یہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے ہوٹل میں, تو ہم ساتھ ہی یہ جو ہے نا وہ ان کا گیم دیکھ رہے تھے ارشد ندیم کا, اور یہی دعا کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے. کیونکہ جس طریقے سے ان کی ساری اسٹوری چلی ہے اوبیسلی ہماری نظروں کے سامنے 3-4 سال سے وہ ساری نظر آ رہا تھا کہ ایک بندہ انڈیویجولی طور پر کوئی ایسی سپورٹ نہیں تھی اور انڈیویجول جو ہے وہ محنت کر کے بندے نے جو ہے پاکستان کے لیے گولڈ میڈل لے کے آیا. تو آئی تھنک ان کے لیے بہت اعزاز کی بات ہے, پاکستان کے لیے بہت اعزاز کی بات ہے کہ جس نے پاکستان کا نام دنیا بھر میں روشن کیا, اور ہم سب کو بہت زیادہ خوشی ہے کہ انہوں نے پاکستان کے لیے 40 سال بعد ایک انڈیویجول ایتھلیٹ کے طور پر جو ہے وہ گولڈ میڈل لے کے آئے. اچھا سرفراز بھائی, ایک چیز جو بات ہوتی ہے کہ جناب سب کچھ کرکٹ کو مل جاتا ہے, سب کچھ کرکٹرز کو مل جاتا ہے. سرفراز احمد چیمپئنز ٹرافی جیت کر آئے, پاکستان کے ہیرو تھے, ہیرو ہیں اور ہیرو رہیں گے آپ, کیونکہ آپ نے پاکستان کو چیمپئن بنایا. لیکن باقی ایتھلیٹکس کو وہ نہیں ملتا, تو یہ سب جو ہے وہ رخ آپ لوگوں کی طرف کیوں ہو جاتا ہے کہ کرکٹ ہی جو ہے وہ ذمہ دار ہے کہ باقی کھیل نہیں پنپ پاتے؟ بتائیے گا. اچھا, اس وقت پاکستان کے لیجنڈ اور پاکستان کے سٹار جاوید میاں صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ارشد ندیم کا جب ہم ذکر کر رہے ہیں تو ان کو ورلڈ ریکارڈ کر رہے ہیں. جاوید میاں صاحب کا جب نام آتا ہے تو ایک ریکارڈز کی ایک بڑی لمبی فہرست ہے. لیکن آج ہم ارشد ندیم کی بات کر رہے ہیں تو ایک سپر سٹار کو, ایک لیجنڈ کس طرح سے خراج بات تحسین پیش کرتے ہیں. ہمارے ساتھ جاوید میاں صاحب موجود ہیں. جاوید میاں صاحب, ایک چھکا آپ کا ہو یا آپ کا ورلڈ کپ جیتنا ہو اور دوسری طرف اولمپک کی یہ ایک چیمپئن شپ, بڑا اچھا لگتا ہے کہ سارے خوشیاں اور پاکستانیوں کے لیے خوشی
کیسا محسوس کر رہے ہیں سر ایک بالکل گراس روٹ سے نکلنا اور پھر گولڈ میڈلسٹ ہونا, وہ بھی اولمپک کا؟ دیکھیں بہت بڑی میں کہتا ہوں کہ ارشد نے وہ کام دکھلایا ہے, کیونکہ چلو ہمارا تو گیم ڈیفرنٹ ہوتا ہے جو کھیلا جاتا ہے, مگر یہ ایتھلیٹکس میں جو یہ کام ہے, آپ کو پتا ہے کہ ایتھلیٹکس میں اتنا پاکستان اس لیول پہ نہیں ہے, مگر کس طریقے سے ایک طریقے سے چھکا مارا ہے یہ, اور وہ مارا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ پورے پاکستانی لوگ دنیا میں جتنے ہیں سب کا فخر سے نا سر بلند کر دیا انہوں نے, کیونکہ یہ سنگل ہینڈیڈلی اپنے آپ ٹریننگ کرتے رہے, اپنے آپ ہی ہر چیز کرتے رہے, اور جس طریقے سے کل انہوں نے جو ماشاءاللہ جو تھرو کر کے اور جو یعنی کہ اس لیول پہ, جبکہ دنیا میں اس چیزوں میں اس ایتھلیٹکس میں ہے نا دنیا بہت آگے ہے, مگر میں سمجھتا ہوں کہ ارشد نے جو کام کل دکھلایا ہے وہ زندگی بھر انشاءاللہ پاکستانیوں کو, پاکستان کو یاد رہے گا. بالکل. اچھا جاوید میاں صاحب, کرکٹ تو آپ بھی گلیوں سے نکلے اور پھر سپر سٹار آپ بھی بنے, اور ایک لمبی فہرست ہے کرکٹ کی دنیا میں. ایتھلیٹکس میں بھی اسی طرح سے گلیوں سے نکل کے سپر سٹار بننے کا کیا مشورہ دیں گے آپ اداروں کو, حکومتوں کو, اور خاص طور پر جو سپانسرشپ ادھر نہیں ملتی ایتھلیٹکس, کہ ہمارے پاس واقعی ایتھلیٹکس کا بھی اتنا ٹیلنٹ ہے کہ ہم اس میں بھی مزید گولڈ کی طرف آ سکیں؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. 72-73 میں جب میں بھی اسکول میں تھا, ہمارا چرچ مشن سوسائٹی اسکول, اس وقت ایتھلیٹکس اتنا پاپولر تھا کہ آپ سوچ نہیں سکتے تھے. میں بھی ہے نا تھرو کے اندر تھا, میں بال کو ہے نا تھرو کرتا تھا اس وقت, کیونکہ وہ جوگلنگ تھرو کی طرح ہے نا اس وقت بال تھی, کرکٹ بال جو ہوتی ہے اس طریقے سے, تو میں نے بھی اس بڑا پارٹ لیا ہے, کیونکہ میری جو آپ نے دیکھا کہ رننگ بٹوین دا وکٹ بھی فاسٹ ہوتی تھی, کیونکہ میں ایتھلیٹ رہ چکا تھا, اور میں نے نا اسپرنٹر تھا, میں 50 میٹر ہے نا اسپرنٹ کرتا تھا اپنے اسکول کے زمانے میں, رائٹ. تو جب تک دیکھیں ہر چیز جو ہے ہمیں انکریجمنٹ ملنی چاہیے, یہ پلیئروں کو جتنے بھی ہیں, ہمارے جو اسپورٹس ہے ساری دنیا میں جس طرح ہوتا ہے, ہمارے یہاں اس کو پیٹرنائز نہیں کرتے ہیں, جبکہ کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ اب ہمارا اس قسم کا ایک سلسلہ بننا چاہیے کہ کچھ فاؤنڈیشن ایسی بنے, یا کچھ ہے نا گورنمنٹ لیول پہ ہے نا اس کو بھی ہے نا ترجیح دی جائے, تاکہ یہ نا ایتھلیٹکس جو ہے ایک یہ بہت بڑا زبردست پوری دنیا میں اس میں لوگ اتنے آگے ہیں اور اس طریقے سے ہیں کہ جب ایک دفعہ آتے ہیں اور جیتے تو ان کا جو ریکارڈ جو ہے ایور رہتا ہے, اور کتنی چیزیں انہوں نے سائن کی بھی ہوتی ہیں, اور ان کے نام سے ساری دنیا میں ہے نا اسپائکس اور اس طرح کی نا چیزیں نا پہنی جاتی ہے. بالکل. میں سمجھتا ہوں کہ ارشد نے جو کام ماشاءاللہ دکھلایا ہے یہ ہمارے لیے ایک ویک اپ کال بھی ہے, ہماری گورنمنٹ کو, پاکستان کو. میں سمجھتا ہوں کہ اب اس میں ضرور توجہ دینی چاہیے کہ ہمارے پاس ایتھلیٹکس میں بھی, جی ہاں, یہ توجہ کی بھی ضرورت ہے, اور گورنمنٹ اگر یہ کرے تو یقینی طور پر ایسے ہی چیمپئن وہ مزید ہو سکتے ہیں. جاوید میاں صاحب, پاکستان کے لیجنڈ, آپ کو بہت شکریہ. سرفراز احمد, چیمپئن پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان, آپ کا بھی بہت شکریہ. اور یہ ایک خراج تحسین ہے پورے پاکستان کے لیجنڈز کی جانب سے بھی, پاکستان کی جانب سے, اور سلوٹ پیش کرتے ہیں ارشد ندیم کو, ان کی محنت کو, ان کی لگن کو, اور اس کامیابی کو. اور ہمیں یہاں پر ایک بریک لینا ہے, بریک کے بعد واپس آئیں گے ناظرین, تو پھر ہم بات کریں گے کچھ کہ پاکستان میں اس وقت سیاسی منظرنامہ کس جانب جاتا نظر آ رہا ہے. چھوٹا سا ایک بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک. ناظرین, سپریم کورٹ کے مخصوص نشستوں کے فیصلے کے بعد سے حکومت کی عدلیہ سے محاذ آرائی میں شدت دیکھنے میں آ رہی ہے. ایک جانب حکومت اس عدالتی فیصلے پر تنقید کر رہی ہے, تو دوسری جانب الیکشن ایکٹ میں ترمیم بھی قومی اسمبلی اور سینٹ سے منظور ہو گئی, جس کے مطابق مقررہ وقت تک فہرستیں جمع نہ کرانے والی سیاسی جماعت مخصوص نشستیں حاصل نہیں کر سکتی. اس قانون سازی سے یہ تاثر ملتا ہے کہ حکومت کی اس قانون سازی کا مقصد سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد میں رکاوٹ پیدا کرنا ہے. لیکن آج جسٹس منصور علی شاہ نے ایک
کیس کے فیصلے میں یہ قرار دیا کہ عدالتی فیصلے پر عمل درآمد کرنا کرٹسی نہیں بلکہ آئینی منشا ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے حکم نامے میں یہ بھی لکھا کہ اداروں کے پاس عدالتی فیصلے پر عمل درآمد کرنے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے۔ سپریم کورٹ کے سینئر پیونی جج کی یہ آبزرویشن موجودہ بحرانی کیفیت میں غیر معمولی اہمیت کی حامل ہے۔ آج نون لیگی وزراء کے بیانات کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے بھی عدلیہ پر سخت لب و لہجے میں تنقید کی ہے اور موجودہ سیاسی بحران کی ذمہ داری عدلیہ پر عائد کی ہے۔ انہوں نے قومی اسمبلی کے اجلاس میں اپنے خطاب کے دوران کہا کہ ایک ادارہ مسلسل مداخلت کر رہا ہے اور آج جو بحران ہے اس کی وجہ بلہ چھیننے کا فیصلہ ہے جس نے ایک مردہ سیاسی جماعت میں جان ڈال دی اور اب عدلیہ کی ایک ایسا سیاسی فیصلہ دیا جو اس سے مانگا ہی نہیں گیا ہے۔ اس فیصلہ نے ایک مرا ہوا سیاسی جماعت جن کا الیکشن کا کیمپین کا نہ سر و پیر تھا، ان کو عین وقت میں ایسے فائدہ دیا کہ پورا جماعت جو ہے وہ موبلائز ہو گیا اور اس الیکشن کے آخری وقت میں یہ فیصلہ لینا اس کا سیاسی اثرات بھی تھے۔ یعنی کہ عدلیہ اور پارلیمنٹ ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں۔ اسی تناظر میں اب یہ قیاس آرائیاں ہو رہے ہیں کہ اکتوبر میں عدلیہ میں اہم ترین تبدیلی کے بعد ملکی سیاست میں غیر معمولی واقعات رونما ہو سکتے ہیں۔ کل بانی پی ٹی آئی نے اڈیالہ جیل میں غیر رسمی گفتگو میں کہا کہ 2 ماہ میں یہ حکومت ختم ہو جائے گی۔ اس سے پہلے خود حکومتی وزراء یہ بیانات دے چکے کہ سرگوشیاں ہو رہی ہیں کہ اکتوبر میں چیف جسٹس کی تبدیلی کے بعد فروری 2024 کے الیکشن کالعدم قرار دیے جائیں گے اور پی ٹی آئی رہنما اسد کیسر دسمبر میں نئے انتخابات، پی ٹی آئی کے حالات میں بہتری اور پی ٹی آئی کی حکومت بننے کی بات چیت کر رہے ہیں۔ کیا اکتوبر میں ناظرین واقع کچھ ہونے جا رہا ہے یا اگست میں اکتوبر کی باگشت چائے کی پیالی میں طوفان ہے؟ اسی پر بات کریں گے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں مزمل اسلم صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں اور ذمہ دار ہیں اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے پی کے میں۔ مزمل اسلم صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ یہ کیا طوفان اٹھا رہے ہیں کہ آپ کی جماعت بھی آ رہی ہے، آپ کے بانی بھی آ رہے ہیں اور حکومت ختم ہو رہی ہے، کیسے ختم ہو رہی ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں بلاول صاحب پہ تبصرہ کرنا چاہوں گا۔ جی دیکھیے، 54 سیٹیں جو ہیں وہ بھی خراب، بہت ساری فارم 47 کی سیٹوں کے بعد وہ مشکل 54 پہ پہنچے اور جو ہے پھر ان کو پنجاب میں ان کی حالت آپ نے دیکھ لی ہے کہ ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے۔ خود وہ لاہور سے ایک چھوٹے سے بندے کے سامنے سے ہار گئے، وہ نون لیگ کے جو ابھی آج کل انفارمیشن منسٹر رہتا تارا صاحب، ٹھیک ہے نا، کہاں چیئرمین پی 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 اور کہاں وہ ایک ادنا سا جو ہے نون لیگ کا کارکن جو ہے وہ ان کو الیکشن ہرا دیتا ہے۔ سندھ سے بعد وہ الیکشن خود نہیں لڑ سکتے، ایک لڑنے کی کوشش کی، اس کا حال آپ نے دیکھ لیا۔ کے پی میں تو اس سے بھی برا حال ہے ان کا۔ تو یہ جو جس جماعت کو مری ہوئی جماعت کہہ رہے ہیں، بیسکلی بلے کا نشان چھین کے یہ ان کے مردے کو جو ہے نا وینٹیلیٹر میں ڈالا تھا جس نے بھی یہ کیا تھا۔ تو پہلے اپنی حالت تو دیکھ لیں ان کے پاس کیا ہے کیا نہیں ہے، دوسروں پہ کامنٹ کرنے سے بہتر ہے۔ نمبر 1 نمبر بات یہ ہے کہ سر وہ کہہ رہے ہیں 15 سال سے حکومت ہے، اب 16واں سال بھی ان کی حکومت آ گئی ہے سندھ میں اور وہ الیکشن وہ کہہ رہے ہیں کل بھی ہم جیت کے آئے تھے، آج بھی جیت گئے۔ سندھ میں بھی بیچارے سندھ میں بھی پورا نہیں جیتے نا۔ دیکھیں 15 ہم بھی تیسری دفعہ بھی کے پی میں جیتے ہیں، پہلی دفعہ 51% ہماری ووٹ تھے، دوسری دفعہ ہم جیتے 2/3 میجورٹی سے، اس دفعہ ہم 90% ہمارا مینڈیٹ ملا۔ یہ تو آج بھی بیچارے وہی جو انٹیریئر سندھ کی جو ان کے پاس سیٹیں ہیں، پھر اس کے بعد آگے پیچھے کر کے شہری سندھ کی ایک سیٹ نہیں لے پاتے یہ۔ تو یہ ایسی کیا ان کی کارکردگی ہے کہ ان کو شہری سندھ ابھی تک گھسنے نہیں دے رہا ابھی تک۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ سندھ کے اندر ہی رہ گئے نا انٹیریئر، وہاں پہ بھی اگر آج تھوڑا سا منصفانہ چیزیں ہوں تو وہاں پہ بھی پتہ لگ جائے گا کہ کتنے پاپولر ہیں کتنے نہیں ہیں۔ یہ آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا جب ابھی ری الیکشن ہوا اور آصفہ صاحبہ کو ان اپوز جتانے کی کوشش کیوں کی گئی؟ وہ اسی لیے کی گئی کہ سامنے والا کہیں ہرا نہ دیتا، بےعزتی نہ ہو جائے۔ تو بہرحال وہ باتیں اپنی جگہ کرتے رہیں گے اور پھر وہ 2 مہینے کی چھٹیوں پہ چلے جاتے ہیں، کہاں چلے جاتے ہیں، ایک دم ان کو جنون چڑھتا ہے اور وہ اپنا پھر ایک بیان دے دیتے ہیں آ کے۔ راز سوال صرف بات یہ ہے اکتوبر ستمبر یہ جو ہے نا ارریلیونٹ ہے۔ بات ساری یہ ہے کہ جس دن ٹریبیونل اپنے کام شروع کر دے گا کرنے تو یہ حکومت ختم ہو جائے گی خود بخود، اور یہ اس حکومت کو بھی پتا ہے کہ ان کے حالات کیا ہیں اور وہ چیزیں پتان بھی سامنے لا رہی ہے اور دوسرے ادارے بھی سامنے لا رہے ہیں، آپ میڈیا بھی سامنے لائے ہوئے۔
تو ان کا یہ اندر کا خوف ہے. اور خان صاحب جو ہے وہ بالکل صحیح ڈیڈ لائن دے رہے. ابھی ٹریبیونلز کو بھی زبردستی ایک آرڈیننس لا کے روکا گیا. اب وہ ٹریبیونل پہ فیصلہ بھی نہیں دیا جا رہا. لاہور بھیج دیا تھا کنسلٹیشن کے لیے چیف جسٹس صاحب کو, لاہور کی چیف الیکشن کمشنر کو لاہور کی نئی چیف جسٹس سے ملنے کے لیے. وہ دونوں کی ملاقات بھی ہو گئی ہے, لیکن قاضی صاحب پیچھے نہیں اٹھا رہے ابھی تک اس کی. وہ کیوں نہیں اٹھا رہے؟ جس دن یہ اٹھے گی خود بخود ہو جائے گی بات. تو وہ الیکشن کا لدم تو جب ابھی ڈیٹیل ججمنٹ بھی آنے دیں, اس میں پتہ لگے گا کہ 8 فروری کے الیکشن میں کیا ہوا ہے, اور جو 13 تاریخ کو جب بلہ لیا گیا تھا اس کے بارے میں جب ڈیٹیلز آئیں گی تو وہ ایک خوف ہے جو وہ آپ ججمنٹ کا انتظار کر رہے ہیں مزمل اسلم صاحب, یا پھر کوئی مارچ کرنے کا ارادہ ہے, کوئی جلسے کرنے کا ارادہ ہے, کوئی اڈیالہ کی طرف جانے کا ارادہ ہے؟ آدھے آپ کے لیڈرز کہتے ہیں کہ پوری ایک تحریک اور ریلی کی صورت میں ہم جائیں گے, آدھے کہتے ہیں کہ ابھی اس پر پلان ہی نہیں کیا. تو پارٹی کیوں کنفیوز ہے اس معاملے پہ, یا کوئی پارٹی کے اندر فیصلہ ہی نہیں ہوا, خود سے بیانات ہو رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں, بات یہ نہیں ہے. ابھی پارٹی کے جو آپ نے دیکھ لیا, ایک 5 اگست کا جلسہ تھا, اس کے بعد اب ایک 22 اگست کے جلسے کی بات آ رہی ہے اسلام آباد کی. تو چیزیں اس طرح انفولڈ ہوں گی. لیکن اگر چیزیں ان لیگل دورائے پہ چلی گئی, جیسے کہ ابھی یہ جو کل قانون سازی ہوئی ہے اسمبلی میں, اگر وہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں اور آئین کے مطلب مترادف ہوتی ہیں چیزیں, اور جس میں جو ہے تو پھر سارے آپشن کھلے ہیں نا ہمارے پاس, یہ سارے آپشن کھلے ہوئے. پھر لانگ مارچ بھی ہو سکتا ہے, دھرنا بھی ہو سکتا ہے, بٹ اس کی کوئی ابھی حتمی ڈیٹ نہیں ہے. بٹ یہ آپشن تو ہمیشہ سے ہوتے ہیں. لیکن مزمل اسلم صاحب, ایک چیز جو یہاں بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے آپ کی حکومت کا وفاق کے ساتھ ریلیشن شپ. آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ریلیشن شپ آپ کا مطلب بہتر نہیں ہے؟ اگر یہ ریلیشن شپ بہتر نہیں, آپ حکومتی ذمہ دار بھی ہیں اس وقت KPK کے اندر, تو پھر صوبہ کیسے چلا پائیں گے اگر یہ ریلیشن شپ اسی طرح سے برقرار نہیں رہتا؟ اچھا, تھوڑا سا میں اس کی تھوڑی سی میں آپ کو اس میں کلیئر کر دوں. جی, یہ جو پاکستان میں وفاق اور جو صوبے ہیں نا, یہ اگر آپ کا سخت مخالف وفاق میں بیٹھا اور دوسری طرف جو ہے آپ کے پاس صوبائی حکومت ہو, تب بھی جا کے جو ہے نا وہ ایک حد تک آپ جو ہے نا کسی کو ڈسٹرب کر سکتے ہیں. 95% چیزیں جو ہے نا آئین میں بڑی کلیئر کی ہوئی ہیں. صوبوں کو وفاق سے کیا چاہیے ہوتا ہے؟ وہ چاہیے ہوتا ہے پیسہ, اور وہ پیسہ کہاں سے وفاق کے پاس آتا ہے؟ جو وہ محصولات جمع کرتے ہیں, ٹیکس محصولات, ٹھیک ہے نا. اس کا فارمولہ ہے, وہ شہباز شریف کے ہاتھ میں یا خان صاحب وزیر اعظم تھے ان کے ہاتھ میں نہیں تھا. وہ اس طریقے سے ہر مہینے کی 15 اور 30 تاریخ کو آ جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. اب ہوتا گیا کہ وزیر اعظم کے پاس فالتو چیزیں کیا ہوتی ہیں کہ کس صوبے, جو ان کے پاس فنڈز ہوتے ہیں, کس صوبے پہ انہوں نے زیادہ پیسے خرچ کرنے ہیں. تو یہ جو ہے PDM جب سے آئی ہے, کیونکہ ان کو خیبر پختونخوا میں ان کی جگہ ختم ہو گئی ہے, چاہے پیپلز پارٹی ہو, چاہے نون لیگ ہو, چاہے ان کے اتحادی ہو, تو انہوں نے جو ماضی میں جس طریقے سے جو وزیر اعظم اور جو وفاق کے اختیارات میں جو پیسے ہوتے تھے وہ اس کو سلو کرتے ہیں. اس سے ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی زمین آسمان ایک ہو جائے گا. یہ ایک صرف جو ہے خیبر پختونخوا جو ہے اس کو ڈپرائیو کیا, کسی سیاسی جماعت کو ڈپرائیو نہیں کیا. ہم اس پہ لگے ہوئے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں, اور ایسا نہیں ہے کہ وفاق سے ہم کچھ لے نہیں پائے. ہم وفاق سے ابھی اس مہینے بھی ہم نے پیسے لیے اس کی مد میں, لیکن یہ کہ انہوں نے زیادتی کی ہے. فاٹا کے لیے پیسے بالکل نہیں بڑھائے, اور دوسری طرف کشمیر اور گلگت بلتستان کے لیے پیسے بڑھا دیے, وہ ہم ہائی لائٹ بھی کر رہے ہیں. صحیح, چلیں یہ اس تناظر میں بھی بات کریں گے, لیکن ایک آپ کی موجودگی, کیونکہ آپ بھی اس پہ اکنامک فیئر پہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں. فرید احمد فراچہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, جماعت اسلامی کے رہنما, ان کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں. سب سے پہلے تو فراچہ صاحب, آپ کا ایک بڑا دھرنا طویل قسم کا ایک رہا, اور اب آپ نے حکومت کے ساتھ مذاکرات ہو گئے, مذاکرات آپ کے ختم ہوئے, بجلی کی قیمتیں پھر بڑھ گئیں. سر, یہ مذاکرات ختم ہونے کی دیر تھی, بجلی کی قیمتیں بڑھیں, آپ کے سارے دھرنے کا پھر فائدہ کیا ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ 14 دن کا دھرنا ہے, اور پاکستان کی تاریخ میں بالکل عوامی مسائل پر یہ منفرد دھرنا ہے, اور اس میں جو کچھ چیزیں منوائی گئی ہیں اس پہ ہم عمل درآمد کروائیں گے. یہ جو بجلی بڑھانے کا, یہی تو ہم گلا لے کے آئے تھے کہ آپ فیول ایڈجسٹمنٹ کے نام پر
ہر مرتبہ صارفین پر ایک نیا بوجھ ڈال دیتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی یہ 1.5 مہینے کا انہوں نے ہمارے ساتھ جو 45 دن لیا، ہم اس کا پہرا دے رہے ہیں، ہم اس کی نگرانی کر رہے ہیں. ہم نہیں کرنے دیں گے ان کو کہ وہ پھر بھی من مانی کریں. انشاءاللہ تعالی ان کو عوام کے جذبے کے سامنے جھکنا. راجہ صاحب میرے خیال ابھی بھی آپ جلسے میں موجود ہیں، آپ کے پیچھے بھی آوازیں آ رہی ہیں، لیکن سر منمانی کیا، وہ تو 2 روپے 53 پیسے فی یونٹ انہوں نے مہنگی کر دی ہے. آپ دھرنا اپنی جگہ ختم کر رہے ہیں لیکن انہوں نے قیمت بھی بڑھا دی ہے. ہمیں بھی لکھ کے دیا ہے، عوام کے سامنے انہوں نے خود بیان کیا ہے، پوری قوم نے سنا ہے. اس لیے ان چیزوں میں جو ہم نے جو کچھ یہ کی ہے جدوجہد، اس کو ہم رائے گاہ نہیں جانے دیں گے. یہ برابر ہوگی اور حکومت کو ماننا پڑے گا. یہ مطالبات عوام کے ہیں اور عوام مطالبات کے سامنے حکمران بلاخر جھکتے ہیں. تو حکمرانوں نے آپ سے مذاکرات تو کر لیے ہیں. مزمل اسلم صاحب، ممکن ہے کہ یہ جو مذاکرات ہوئے اس میں کہا گیا کہ بجلی کی قیمتیں بھی کم کی جائیں، فیول ایڈجسٹمنٹ کے مد میں بھی یہ چیزیں کم کی جائیں، یہ ممکن ہو سکتا ہے؟ کیا اکنامکلی حکومت کے پاس ایسی کوئی اتھارٹیز ہیں، آئی پی پیز کنٹرول ہو سکتی ہیں، یہ ایسا کچھ ہو سکتا ہے؟ ممکن ہے؟ دیکھیں کیا کوئی چیز ناممکن نہیں ہے. اور عمران خان کے دور میں ہم نے جو ہے 1994 اور 2002 کی جو آئی پی پی کی پالیسی تھی، اس میں جتنے بھی لوگ تھے ان سے جو ہے ٹرمز اینڈ کنڈیشن ریوائز کی تھی. ابھی بھی ہو سکتی ہے اور حکومت اس سے بھاگ رہی ہے. جماعت اسلامی کی کوشش کو میں سراہتا ہوں، لیکن وہ فنیشنگ لائن تک نہیں پہنچ سکے. میں اتنا صرف بولوں گا ان کو. وہ بھی میرا خیال ہے کہ انہوں نے ٹائم زیادہ لے لیا. اس طرح کی چیزوں میں اتنا لمبا آپ نہیں جا سکتے، اور ان کو بھی احساس ہو گیا تھا اور وہ فنش لائن تک نہیں جا سکے. لیکن ان کو جو ہے اس کی مبارکباد دینی چاہیے. انہوں نے عوام کے لیے کوشش کی اور وہ جو ایک انہوں نے اویئرنیس اور اس معاملے میں شعور دلایا، ان کا بہت بڑا حصہ ہے اس میں. صحیح. اچھا، شعور میں اور اس میں تو ان کا حصہ ہے، لیکن میرا یہ آپ سے سوال تھا کہ کیا اس وقت بجلی کی قیمتیں کم ہو سکتی ہیں؟ وہ عوام یہ سوچ رہی ہے کہ شاید کم ہو جائیں گی. کیا ممکن ہے ایسے کیپیسٹی چارجز سے لے کر تو فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد تک جتنی بھی چیزیں ہیں، ٹیکس جتنے بھی لگائے گئے ہیں، کیا وہ ممکن ہو سکتا ہے کہ ایسے ہو جائے؟ یہ ایک بہت بڑا سورس ہے حکومت کی اپنی اکانومی کا. نہیں، حکومت کی اکانومی کا سورس الگ ہے. انہوں نے ایگریمنٹ غلط کر دیے تھے. دیکھیں 2024 میں بھی ہم دونوں بات کر رہے ہیں اس وقت نا. جی ہاں. اس وقت رائٹ آج جو ہے نا 9 اگست 2024 ہے. جی ٹھیک ہے. آج کی تاریخ میں کے پی حکومت اس مہنگائی کے دور میں جو ابھی نئے بجلی گھر ہمارے جو اگلے سال مکمل ہو کر آنے ہیں، ان کی بجلی پیدا کرنے کی لاگت 7 سے 8 روپے فی یونٹ ہے. اور قوم کو کتنے روپے کی مل رہی ہے؟ 70 روپے کی. اب اس 70 روپے میں چلے 10-15 روپے ٹیکس کے ہیں، باقی جو تقسیم کار کمپنیز اور ان کے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہم 7 روپے کی بجلی ہے، یہ 7 سے 15 روپے سے زیادہ کی بجلی ہمیں مہنگی نہیں بنانی چاہیے. اور آج کے دور میں ہم پروف کر رہے ہیں، اور نہ صرف بنا رہے ہیں بلکہ وفاق کو اس ریٹ پہ بیچ بھی رہے ہیں جو ہمارے معاہدے ہو رہے ہیں. صحیح. تو یہ بالکل ممکن ہے، نیچے ہو سکتی ہے. ان کو ہارڈ ٹاکس کرنی پڑیں گی، کچھ سخت معاملات کرنے پڑیں گے، کچھ انویسٹیگیشنز کرنی پڑیں گی، کیونکہ وہ پی ایم ایل این نے سائن کیے تھے اور اس وقت خواجہ آصف وزیر بجلی تھا اور عابد شیر علی. سوچیں آپ، وہ جو ہے وہ ان کے وہ تھے جو چھوٹے وزیر ہوتے ہیں بجلی کے. انہوں نے یہ ایگریمنٹ سائن کیے تھے، ترجیحات کیا تھیں، اور پھر اس کے اوپر درآمدی ایندھن پہ انہوں نے جو ہے سارے کے سارے سائن کر دیے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں بالکل ہو سکتی ہیں، لیکن یہ کھولیں تو صحیح. یہ جا کے منتیں کر رہے ہیں، ان کے جا کے ہاتھ پیر جوڑ رہے ہیں کہ جی آپ کچھ ریوائز کر لیں، کچھ اوپر کر لیں، کچھ نیچے کر لیں. ہو سکتا ہے کہ بہت ساری انہوں نے بھی خلاف ورزیاں کی ہوں معاہدے میں. چلیں یہ معاہدوں کو بھی دیکھا جائے گا کہ وہ کس طرح سے ہوں، اور جو اگلے آنے والے وقت میں ہے وہ بجلی سستی پائے یا نہیں. لیکن بظاہر اس وقت نظر آ رہا ہے کہ حکومت ایسے کوئی بھی معاملہ کرتی نظر نہیں آ رہی ہے. چھوٹا سا ایک بریک لیں گے ناظرین. بریک کے بعد واپس آئیں گے، پھر کچھ عالمی منظرنامے پر نظر ڈالتے ہیں کہ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، بنگلہ دیش کا جو منظرنامہ بن رہا ہے اس کے اثرات اس خطے میں کیا ہونے جا رہے ہیں.
ویلکم بیک پروگرام فیکٹ میٹرز میں اور عالمی منظرنامے کے جس کا پاکستان پر بڑے گہرے حالات جو ہیں وہ واقعات ان پر اثر ہوتا ہے تو فلسطین سب سے پہلے بات ہوگی کہ جہاں پر جاری ظلم و بربریت کی تو حماس اور اسرائیل کے درمیان جاری جنگ میں امریکہ کا بھی دوہرا معیار ہے. ایک بار پھر کھل کر یہ معیار سامنے آ گیا. ایک طرف مذاکرات کی دعوت دی جا رہی ہے تو دوسری طرف امریکی نائب صدر کملا ہیرس کے اتحادی اسرائیل کو اسلحہ فراہمی روکنے کی مخالفت کر رہی ہیں. حال ہی میں امریکہ، مصر اور قطر نے حماس اسرائیل کو غزہ میں جنگ بندی مذاکرات کی دعوت دی. امریکہ، مصر اور قطر نے اسرائیل اور حماس سے مطالبہ کیا کہ 15 اگست کو جنگ بندی اور یرغمالیوں کو رہائی کے لیے اجلاس میں شرکت کریں تاکہ معاہدے کو حتمی شکل دی جا سکے. تینوں ممالک نے مشترکہ بیان میں کہا کہ یرغمالیوں کی رہائی، جنگ بندی شروع کرنے اور معاہدے پر عمل درآمد کا وقت ہے، لیکن معاملہ اس سے بالکل مختلف نظر آ رہا ہے. بریگیڈیئر فاروق حمید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، دفاعی تجزیہ کار. بریگیڈیئر صاحب، جنگ بندی چاہ نہیں رہا خود سے، امریکہ بھی اسرائیل ظلم و ستم جاری رکھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. پہلے تو مدثر میری آپ کو بہت بہت مبارک ہو کہ آپ ماشاءاللہ ایک ایمرجنگ جنریشن، نیو جنریشن کے آپ نمائندے ہیں. بہت شکریہ. آپ کو اللہ تعالیٰ نے بالکل میرٹ پہ، یو دا سی ای او آف 365. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی خوشی کی بات ہے اینڈ اللہ آپ کو کامیاب کرے آپ کے نئے اپنا اپوائنٹمنٹ میں. دیکھیں جو آپ نے سوال کیا ہے، یہ سب انٹرنیشنل ہپوکریسی چل رہی ہے، دوگلا پن چل رہا ہے. یہ لوگ اب اتنے بیوقوف نہیں رہے ہیں. امریکن جو ہے ٹھیک ہے، آگے وہ کمالا ہیرس کا وہ آ رہا ہے اور ڈیموکریٹس چاہتے ہیں کہ کچھ ہمارا امیج بہتر ہو. 6 نومبر کے جو الیکشن آنے والے ہیں کہ کوئی کہیں ہم شو کرے کہ نہیں جی ہمارا کوئی سافٹ کارنر ہے فلسطینیوں کے لیے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. پورا اندر کے وہ سپورٹ میں ہیں، اسرائیل کے ساتھ وہ مدد کر رہے ہیں. امریکن بڑی بیڑا اور بڑے ان کے ویپن سسٹم ان کو سپلائی کر رہے ہیں، ایمونیشن سپلائی کر رہے ہیں. اسرائیل روز آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ 50 فلسطینیوں کو شہید کر رہے ہیں، ہسپتال تباہ کر رہے ہیں، اسکول کالج جو ہے تباہ کر رہے ہیں. جس طرح کہ یو این جو 8 وہاں ہاسپٹل ہیں. سو یہ بربریت اسرائیل کی جاری ہے with full support of the Americans, the British اور جو ان کے ویسٹرن اتحادی ہیں، اور یہ جاری رہیں گے. یہ سارا لیکن کملا ہیرس کے اس بیان کے بعد تو یہ پھر لگ رہا ہے کہ اگلے آنے والی اگر وہ پریزیڈنٹ ہوتی ہیں تو پالیسیز وہی رہیں گی. اگر ٹرمپ آتے ہیں تو کیا ٹرمپ کی بھی صرف یہ بیان بازیاں ہی ہیں یا وہ بھی اسی کو کنٹینیو کریں گے؟ کیا ہوگا؟ نہیں جی نہیں، میں سمجھتا ہوں بالکل اگر کمال ہیرس انفارچونیٹلی فار دی امریکن پیپل اینڈ فار دا پیلسٹینین اگر وہ الیکشن جیت جاتی ہیں بائی سم اسٹروک آف لک یا اینی مینیپولیشن اوور دیر تو وہ پالیسی جاری رہیں گے، بلکہ اور سختی سے جاری ہوں گے. وہ دیکھیں ان کا مقصد ہے اسرائیل کو سپورٹ کرنا، ایک گریٹر اسرائیل، کہ کوئی اپوزیشن اسرائیل کی نہیں ہونی چاہیے. ان کی ٹوٹل ڈومینیشن ہونی چاہیے اسرائیل کی گلف کنٹریز میں. ان کو معلوم ہے کہ جو عرب ممالک ہیں ارد گرد کے وہ تمام کمپرومائز ہو چکے ہیں، وہ تمام اسرائیل کو اپنا کنفرنٹ کرنے میں ان کی وہ ول پاور ختم ہو چکی ہے. بریگیڈیئر صاحب، کیا ٹرمپ اگر آتے ہیں تو اگر ٹرمپ آتے ہیں تو کیا یہ پالیسی چینج ہو سکتی ہے؟ کیونکہ پالیسی تو پینٹاگون کے ساتھ چل رہی ہوتی. ٹرمپ میرا خیال ہے ٹرمپ وہ ایکچولی وہ نو وار ٹائپ آدمی ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ یوکرین سے بھی معاملہ بہتری کی طرف جائے گا جو وہاں جنگ چل رہی ہے، اور یہاں پہ بھی کوئی نہ کوئی ٹرمپ جو ہے وہ کرے گا. ایسی تو نہیں نا جناب. اب پھر میں کیا بات کہوں کہ اس کو کیسے کوشش کی جا رہی کہ اس کو راستے سے نکالا جائے. الیکشن سے پہلے ایک اسیسینیشن اٹیمپٹ تو ہو چکی ہے، ٹھیک ہے نا جی. تو بڑی قوتیں ہیں چاہے، اور ابھی جو پرائم منسٹر نیتانیاہو جب امریکہ آئے ہیں تو مجھے میں سمجھتا ہوں کہ شرم آنی چاہیے ان تمام لیڈرز کو، وہ کانگریس کے اور کانگریس مین اور سینیٹر جنہوں نے جوائنٹ سیشن میں جناب اٹھ کے اس کو اسٹینڈنگ اوویشن دی تھی، اور وہ بولتا رہا کہ آپ مجھے اور میں کام مکمل کروں گا. ان کا ایک جوائنٹ آبجیکٹو ہے ٹوٹل ڈومینیشن آف دا مڈل ایسٹ. اب یہ لیبنان کو بھی ماریں گے، وہ انہوں نے شروع کر دیا ہے. اور ہاں یہ بات ہے کہ اب ہم 8-10 دنوں سے ہم تو انتظار میں ہیں، پوری دنیا انتظار میں ہے، فلسطین انتظار میں ہے کہ اس ایران نے جو دھمکی دی، بلکہ دھمکی نہیں، پراپر انہوں نے لال جھنڈا لہرایا کہ ہم بدلہ لیں گے جو اسماعیل ہانیہ کی شہادت کا، اسماعیل ہانیہ کی شہادت پہ. لیکن ابھی تک ہم حیران ہیں کہ ایران کا تو ابھی تک ریاکشن نہیں آیا. انٹرنیشنل
फ्लाइट्स इसराइल में बंद हो चुकी हैं, बड़ी तादाद में लोग इसराइल छोड़ रहे हैं। और इसके अलावा मैंने पहले कहा था कि वेस्टर्न फोर्सेस डिप्लॉयड हो रही है इन सपोर्ट ऑफ तो इसराइल। ब्रिगेडियर साहब, हालात की संगीनी जो है वो मिडिल ईस्ट के अंदर मजीद नज़र आ रही है इस तमाम तर वाक़यात के बाद। और अब देखना ये है कि कमला हैरिस के बयान का और ख़ास तौर पर जो असले फराहमी रोकने के हवाले से था उसकी मुखालफत के बाद सूरत हाल क्या होती। लेकिन एक और जो इम्पोर्टेंट सब कॉन्टिनेंट के अंदर ये एक आया है मामला, वो है इस वक्त बांग्लादेश के हवाले से। नाज़रीन, बांग्लादेश के हवाले से जो बात है, तलबा तहरीक की कामयाबी के बाद जो हसीना वाजिद मुल्क से फ़रार हुई, अब दोबारा उनके बारे में कहा जा रहा है उनके साहबजादे के निगरान हुकूमत जब इलेक्शन करवाएगी तो हसीना वाजिद वापस आएंगी, उस इलेक्शन का पार्ट होंगी, यानी अवामी लीग इलेक्शन का पार्ट होगी। तो क्या ब्रिगेडियर साहब कामयाबी हो सकती है ऐसी सिचुएशन में जब पूरा मुल्क एक तरफ था, हसीना वाजिद को भागना पड़ा और भारत में पनाह लेनी पड़ी, भारत नवाजी कामयाब करवाएगी उनको और अवाम का जो फैसला उसके आगे कुछ चीज़ें खड़ी हो पाएंगी बांग्लादेश में? नहीं जनाब, सवाल ही नहीं पैदा होता। जो मुझे नजर आ रहा है, हसीना वाजिद इज नाउ हिस्ट्री। वो एक इंडियन पपेट थी, इंडियन स्टूज थी, और इंडियन उनको सपोर्ट कर रहे थे पिछले 15-20 साल से। शेख मुजीबुर रहमान के अपना ये सारी वही अपना फैमिली डायनेस्टी की पॉलिटिक्स में वो आई थी और वो इंडिया के इंटरेस्ट सर्व कर रही थी अपना बांग्लादेश में। चाइनीज जो है आहिस्ता आहिस्ता वो आना शुरू हो गए थे बांग्लादेश में। तो मैं कहने का मतलब ये है, बांग्लादेश के अवाम जिन पे उन्होंने जालिम किए और 300 या 400 बांग्लादेशी शहीद हुए, खासकर यंग नौजवान। ये जो मूवमेंट चली है वहाँ पे, आप इसको इनकलाब के या आप इसको पब्लिक स्कूल वोटर के मूवमेंट के, जिसमें मैं समझता हूँ प्रो इस्लामिक फोर्सेस जो है वो भी शामिल थी। तो मुझे नहीं नजर आ रहा जिन हालात में वो गई हैं, और जबकि फौज ने उनका ठीक है उनको फैसिलिटेट किया उनका एग्जिट फ्रॉम बांग्लादेश, मैं नहीं समझता हूँ कि वो अगर इलेक्शन होती 3 महीने तो वापस आएगी। चाहे बेशक इंडिया ट्राई करे और ट्राई करे कि उनके लिए कोई हालात साज़गार किए जाए, मैं नहीं समझता हूँ कम बैक। लेकिन बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस उनकी गवर्नमेंट में इंडियंस का रहा है, वहाँ के इदारों में, वहाँ के लोगों में, वहाँ के ऑफिस में। तो क्या वो सारा इन्फ्लुएंस हम एक ही रैली और एक ही हल्ले में हम समझते हैं वो ख़त्म हो सकता है बांग्लादेश से? बड़ा अच्छा सवाल है। आपने भी वो वीडियो देखी होगी, मैंने भी देखी है, जिसमें बड़ी तादाद में इंडियन इंटेलिजेंस के लोग, इंडियन वो ऑफिशियल जो कि बांग्लादेश में बैठे थे और पूरे रजीम को गाइड कर रहे थे, शेख हसीना को, वो कैसे भागे ढाका से और बाकी जगहों से। दे आल्सो फ्लड द कंट्री। आई एग्री विद यू कि वो इतना जल्दी गिव अप नहीं करेंगे। इंडियन लीडरशिप और इंडियन इंटेलिजेंस, इंडियन आर्म फोर्सेस इतनी जल्दी गिव अप नहीं करने के लिए वो कोई ना कोई हालात क्रिएट करेंगे कि किसी तरह अवामी लीग का कम बैक हो जाए, या वो लोग जो अवामी लीग में बिल्कुल प्रो इंडिया, अवामी लीग तो वैसे 100% प्रो इंडिया है, कि उनके कोई एलिमेंट पावर में आ जाए। लेकिन मेरा नहीं ख्याल जिस तरीके से वहाँ के तलबा ने, यंग जनरेशन ने, प्रो इस्लामिक फोर्सेज, जमात इस्लामी वगैरह जिन्होंने ये मूवमेंट चलाई है और बड़ी कामयाबी हासिल की है। देखते हैं ब्रिगेडियर साहब के अगले इंतखाबात में ये मामलात किस जानिब जाते हैं। बहरहाल पेनिट्रेशन है इंडियंस की वो भी नज़र आती है, लेकिन अवामी रैली के सामने शायद कोई भी कहीं भी टिक नहीं पा रहा है। प्रोग्राम से मुदस्सिर इकबाल को इजाज़त दी। ब्रिगेडियर साहब आपका शुक्रिया अदा करते हैं। कल फिर हाजिर होंगे कुछ और फैक्ट चेक के साथ कि कहाँ कौन क्या कर रहा है। डिस इन्फॉर्मेशन और फेक न्यूज़ को ख़त्म करना है और फैक्ट मैटर्स के साथ रहना है। अल्लाह हाफ़िज़।